आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह खान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? एक वफाकी वज़ीर ने बहुत आसानी से उसका जो बुनियादी सबब बताया वो हम आपसे शेयर करेंगे, मगर इससे पहले हम आपसे कुछ और फाइल्स बांटना चाहते हैं। लाखों सफ़हात पे मुश्तमिल इन फाइल्स में मसाला भी है, दुख भी है, ढोल का फूल भी है और अखलाक़ी ज़वाल की अफसोसनाक मिसालें भी हैं। ये हैं एप्स्टीन फाइल्स, जिनके सामने आने के बाद दुनिया में बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन की पगड़ियाँ उछल रही हैं। शाहज़ेब जिलानी, और ये एक समुंदर है, फाइलें क्या हैं, एक समुंदर है, लेकिन शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो ने अपने तईं इस पर थोड़ा बहुत काम किया है। आटे में नमक भी नहीं है, बल्कि आटे में एक ज़र्रे के बराबर काम है। तो बताइए कि क्या है। देखें, अच्छा, एक तो ये आपने कहा ना कि लाखों पे 30 लाख सफ़े, 30 लाख तकरीबन 2 लाख तस्वीर हैं, 2000 से ज़ायद वीडियोज़ हैं। और ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मेन एप्स्टीन ईमेल्स वगैरह के डंप की। उसके साथ एक और डंप है, डेटा डंप है, जो FBI की जानिब से है, और ये है जो मुख्तलिफ इल्ज़ामात लोगों ने लगाए हैं ट्रंप पर, एप्स्टीन पर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश सीनियर तक पे। और अच्छा, इनमें कोई सबूत नहीं ऐड किया गया, वो सिर्फ, और मुझे नहीं पता कि FBI ने क्यों इस तरह डंप किया है, लेकिन किया है। अब इसको सर्च करने का क्या तरीका है? एक तो आप जस्टिस डिपार्टमेंट, US की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उनकी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, राइट? वहाँ पर एक टूल उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि एक बेसिक सर्च बार है। अच्छा, उसके अंदर आप डिटेल सर्च नहीं कर सकते कि जैसे कि ट्रंप, एप्स्टीन, मस्क, कि कहीं इन तीनों का साथ जिक्र है या नहीं है। आप लिखेंगे ट्रंप, रिजल्ट आएंगे 50,000 हिट्स। अच्छा, उसमें से 90% बिल्कुल ऐसी मामूली होंगे कि हाँ ट्रंप कैसे हो, तुम आ रहे हो, नहीं आ रहे, लेकिन कुछ उनमें फिर मवाद भी होगा, लेकिन उसको फिर छानना और ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। ये रेयर अर्थ मटेरियल की प्रोसेसिंग है, कुछ आई थिंक कुछ यूं ही है। आई मीन, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स की, अभी मैं इसके ऊपर थोड़े से एक एनालिसिस पढ़ रहा था, और उनका कहना है कि जी हमने एक बाकायदा अपना एक सर्च टूल बनाया है। अब मैं अपना सर्च टूल नहीं बना सकता, और हमने एक पूरी टीम लगा दी है, हम कोई टीम नहीं लगा सकते इसके ऊपर, राइट? तो ये दिनों, हफ्तों और महीनों का काम है। लेकिन जो चीज़ें सामने हैं, अगर अच्छा आप सोशल मीडिया पर देखें, मतलब इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी हो, कई स्क्रीनशॉट्स और पोस्ट की जा रही है, भरा पड़ा है। अच्छा, कुछ उनमें से जेन्युइन है, कुछ सच है, लेकिन बहुत हैं जो ऑल्टर्ड हैं और डॉक्टर्ड हैं। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आगाज़ करूं अगर इलॉन मस्क से। अब आपको पता है कि मुझे कितना प्यार है इलॉन मस्क से, बहुत ज़्यादा ना। तो इसके बारे में जो कुछ भी लिखा गया था, मैं चाह रहा था कि ये सच हो। मैं चाह रहा था, मेनली क्या था, अच्छा, कि बीच में एक इलॉन मस्क ने कहा था कि यार देखें, मैं इस बंदे को, मैंने इससे बिल्कुल, मैं इसको अच्छा नहीं समझता था, मैंने इसके साथ ताल्लुकात कट ऑफ कर दिए थे, और कई बार इसने मुझे दावत दी है कि आओ मेरे तुम जजीरे पर, और मैंने इनकार किया। अच्छा, ये बात दुरुस्त नहीं है। कई ईमेल्स ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें मस्क कह रहा है कि यार कोई पार्टी हो रही है, मैं आना चाह रहा हूँ। एक उस तरह की जो स्क्रीनशॉट है वो ट्विटर पे गर्दिश कर रहा था, जिसमें ये तस्वर दिया जा रहा था कि मस्क वहाँ जानना चाह रहा था, लेकिन एप्स्टीन उसको इतना शोदा और लूज़र समझ रहा था कि कह रहा था कि यार उसको कह दो कि हमारी पार्टियों का सिलसिला ही ख़त्म हो गया। ये दुरुस्त नहीं है। मस्क ने भी गलत बयानी की है। कई बार उसने कहा है कि यार आई वांट टू कम, लेकिन मैं अपनी बीवी को भी अपने साथ लाऊंगा, ये वो। अच्छा, जिसके ऊपर एप्स्टीन जवाब देता है कि यार ले तो आओ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो क्राउड वहाँ पर है ना, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब वो दबे अल्फाज में उसको कुछ बताना चाह रहा है, मस्क को कुछ समझ नहीं आ रही। एक और ईमेल है जिसमें वो मस्क को कहता है कि यार अगर तुम न्यूयॉर्क में आ रहे हो ना, तो ज़रा मेरे यहाँ आ जाना, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रही है, बड़ी मज़ेदार लोगों से तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। अच्छा, मस्क को ना ये सटल्टी की बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा। वो कहता है कि यार मैं डिप्लोमेट से नहीं मिलना चाह रहा, तो एप्स्टीन जवाब देता है कि यार तुमने मुझे पागल समझा हुआ है, मतलब क्या। तो देखें, अब अगर कोई ये समझ रहा है कि बाकायदा ईमेल्स में ये लिखा गया है कि जी एक 12 साल की लड़की
میرے پاس ہے آپ آئیں, یو نو ایسا تو نہیں ملے گا. یا پھر یو نو ہم اب انسانوں کو کا گلا کاٹنے والے ہیں اور پھر ان کا خون پیئیں گے, ایسی چیزیں نہیں ہیں. یہ الزامات آپ کو ملیں گے ایف بی آئی کی جو ڈاکیومنٹ ڈمپ ہے, لیکن اگین یہ الزامات ہیں, رائٹ, اور اس میں تو جو باتیں کی گئی ہیں میں یہاں پہ بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے. کچھ چیزیں بہت کلیئر ہیں, پہلے سے بھی کلیئر ہیں, کہ کچھ لوگ آرٹ کلیکٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ یو نو گاڑیاں کلیکٹ کرتے ہیں. مسک طاقتور اور مشہور لوگوں کو, مسک نہیں, ایپسٹین طاقتور اور مشہور لوگوں کو کلیکٹ کرتا تھا. نیٹ ورکنگ, اچھا کانٹیکٹ ہر جگہ تھے, اڈانی سے لے کے نوم چومسکی تک, اسٹیون ہاکنگ سے لے کے بل گیٹس پر ابھی شاہ زیب آپ کو بتائیں گے. اور اس کا یہ تھا نا کہ یہ اس کی ایک طرح سے مارکیٹنگ تھی, کہ جیسے کہ تم اس کی پارٹی پہ گئے, اس نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں میں اسٹیون ہاکنگز کے ساتھ ہوں, تو اگر کوئی نیا بندہ جائے گا جو فرض کرے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, کہے گا یہ تو بڑی پہنچا ہوا بندہ ہے. پھر فار ایگزامپل اگر کوئی جیسے کہ بل گیٹس ہے, بل گیٹس کا کہنا ہے کہ وہ اس کو کہتا تھا کہ جی یہاں آپ کی بڑی چیریٹیبل کازز ہیں, میں بڑے امیر لوگوں کو جانتا ہوں, میں آپ کی نیٹ ورکنگ کرا دوں گا. تو بیسکلی نیٹ ورکنگ اینڈ آلسو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر انکریمنیٹنگ مٹیریل گیدر کرنا. جہاں تک وہ مٹیریل کی بات ہے, اب میں ویڈیوز اور پکچرز پر آ رہا ہوں جو کچھ میں نے دیکھی ہیں. جسٹس ڈپارٹمنٹ سے ایک بہت بڑی غلطی بھی ہوئی ہے کہ ویسے تو اگر آپ اس کی ٹیکسٹ دیکھیں تو کئی لوگوں کے نام کٹے ہوئے ہیں, ریڈیکٹیڈ ہیں, وہ کالے لیٹرز میں. اگر آپ تصویریں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جو وکٹمز ہیں یا جو الیجڈ وکٹمز ہیں ان کی شکلوں کو کور کیا ہوا ہے, جو نیوڈ پکچرز ہیں ان کو پھر ظاہر ہے کور کیا ہوا, اس طرح کی کئی ہیں جس میں کافی ظاہر ہے کہ کم عمر لڑکیوں کے ساتھ یہ ایپسٹین وہاں پر یو نو وہ تھا اپنے آئی لینڈ پہ. یہ تو چیز کلیئر ہے. لیکن جو غلطی ہوئی جسٹس ڈپارٹمنٹ سے وہ یہ ہے کہ جو انیشل ان لوگوں نے ڈمپ کی نا ساری فائلز, اس میں کئی وکٹمز کے نہ فیسز کورڈ ہیں نہ نام ان کے obscured ہیں. ہاں, تو اب کیا ہوا ہے کہ کئی ہزار ڈاکیومنٹس کو انہوں نے ویب سائٹ سے ہٹا بھی دیا ہے. تو اٹس بیکمنگ ہارڈر. جی شاہ زیب, آپ نے بھی مجھے پتا ہے آج کا پورا دن ہی لگایا, آپ کل سے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. آپ کی مسک کی تو میں نے اس وقت تھوڑی بات کی ہے, آپ اس میں کیا شامل کرنا چاہیں گے؟ بل گیٹ سے آغاز کرنا چاہیں گے, کہاں سے؟ دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ڈیٹا ڈمپ ہے جو امریکی محکمہ انصاف یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے کیا ہے, اور یہ سب ہوا ہے ایک قانون کے تحت جسے کہا جاتا ہے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ, جو کہ کانگریس نے پاس کیا. ٹرمپ صاحب نے تھوڑا اس میں ڈیلے کیا, فائنلی اس پہ سائن کیا, لیکن جو پہلی تاریخ تھی دسمبر کی جب یہ ریلیز ہونے تھے اس وقت یہ نہیں ہوئے, کوئی ہیزیٹیشن تھی. اور ابھی بھی جو ڈیٹا ڈمپ ہوا ہے وہ جیسے آپ نے کہا کافی زیادہ ہے, اس میں 2000 ویڈیوز ہیں, 1,80,000 تصاویر ہیں اور لاکھوں صفحات پر یہ مشتمل ہے. لیکن ڈیموکریٹس کا وہاں پہ کہنا ہے کہ اصل جو تعداد تھی وہ تو کوئی 6 ملین تھی, اور آپ نے ابھی تو سمجھیں کہ صرف 60% آپ نے ریلیز کیا ہے, باقی کہاں ہے, اسے ریلیز کیوں نہیں کیا, اور اس میں ایسا کیا تھا, یا آپ کس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کافی سارے اس پہ ابھی تک کویسچن مارکس ہیں, ابھی تشفی نہیں ہوئی ہے لوگوں کی. گو کہ یہ ڈیٹا بہت بڑا ہے اور اس کو ابھی بہت ساری جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ ابھی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس میں سے چیزیں نکال رہے ہیں. لیکن موٹی بات یہ کہ یہ پورا جو قصہ ہے یہ اس مبینہ جنسی استحصال کا ہے جو ایپسٹین کے جزیرے پہ ہوتا تھا. بچیوں کو لایا جاتا تھا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. ان میں سے کئی بچیاں جو ہیں اب وہ خواتین ہیں, وہ بارہا پریس کانفرنسز کر چکی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے ساتھ جن دنیا بھر کے بڑے بڑے سیاستدان یہاں پہ آتے تھے, شخصیات آتی تھیں, بزنس ٹائکونز آتے تھے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہمیں اس کا انصاف چاہیے. یہ وہ سوال ہے جو ٹرمپ صاحب کو بھی چیز کر رہا ہے. ابھی اسی ہفتے CNN کی ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا, اوول آفس کے اندر اس بارے میں پوچھا, تو بہت سیخ پا ہو گئے ٹرمپ صاحب, اور انہوں نے آلموسٹ ایک بہت ہی بدتمیزی کی اس خاتون صحافی کے ساتھ, اور کہا کہ آپ ان کو بیسکلی ان پہ چڑھ گئے وہ, اور CNN پہ چڑھ گئے کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں, فیک نیوز ہوتا. یہ جو غصہ جو غصہ آتا ہے ٹرمپ صاحب کو اس پہ, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ خود ان کا نام, ان پہ کافی الزامات ہیں کہ یہ جو سیکس ابیوز ہے وہاں پہ, اور ایپسٹین سے وہ کافی قریب تھے, ان کے وہ دوست رہے ہیں,
اور بارہا ان کا ذکر ہے اس ڈاکیومنٹس میں بھی، لیکن ان کا اپنا موقف یہ ہے کہ ہاں ایک ٹائم تھا کہ میری اس سے دوستی تھی، پھر وہ دوستی ختم ہو گئی، اور میں نے جو بھی ہماری دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا یا جو بھی ہم تفریح کرتے تھے، اس میں میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ تو ابھی تک جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں ایسا کوئی کلیئر کٹ ایویڈنس نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا بٹوین کرمنالٹی اور دوسرا سلیز کے درمیان، یعنی کہ بالکل اگر کسی انسان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے اور وہ ایسی ناپسندیدہ حرکتیں کرتا ہے، یہ ایک بات ہو گئی، لیکن آپ نے قانون توڑا ہے یا نہیں، مثال کے طور پہ آپ نے انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ جنسی روابط رکھے ہیں، ان کا استحصال کیا ہے، یہ پروو کرنا اور یہ کرنا، یہ پھر دوسرا معاملہ ہے، یہ ایک لیگل معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ان ڈاکیومنٹس کی بھی جو بڑے بڑے گلوبل میڈیا آرگنائزیشنز نے رپورٹنگ کی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ای میلز ہیں، یہ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ ہر جگہ کہا ہے کہ ایویڈنس آف کرمنالٹی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ تو آپ نے کچھ لوگوں کا ذکر کر دیا، ہمارے خطے میں اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل، تو بھارت کے حوالے سے وہاں کے جو بلینئر ہیں، انیل امبانی، مکیش امبانی کے بھائی اور چیئرمین ریلائنس انڈسٹریز کے، ان کی ای میلز سامنے آئی ہیں ایپسٹین کے ساتھ، جو 2017 کی ہیں، اور اس میں وہ صلاح مشورہ کر رہے ہیں، بیک ڈور نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کے قریب کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ میٹنگ ارینج ہو سکتی ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں ان کو کہ اچھا اسرائیل اگر آپ جائیں، اگر آپ اس طرح اس کو اپروچ کریں تو ٹرمپ صاحب کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو یہ جو بیک ڈور جو ایک آؤٹ ریچ ہوتی ہے، ڈپلومسی ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا اور اگر امریکہ کا ریلیشن شپ ہے تو اس میں بھی نظر یہ آتا ہے ان ای میل سے کہ ایپسٹین کی بڑی انفلوئنس تھی، وہ مشورے بھی دے رہے ہیں انڈیا کے ٹائکونز کو، اور پھر بتا بھی رہے ہیں کہ ان کے مشورے مانے بھی جا رہے ہیں، جس سے دونوں لیڈرز جو ہے ان کو قریب آنے میں مدد ملی۔ یہ جو بیہائنڈ دا سینز معاملات ہیں اس میں ایپسٹین کی انفلوئنس کا اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اگر میں تھوڑا برطانیہ کی بات کر لوں تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں کی جو رائل فیملی کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس میں پرنس اینڈریو تھے، اب تو وہ پرنس نہیں ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، اب ان کو اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونسر کہا جاتا ہے۔ وہ بہت ان پہ ایک لمبے عرصے سے الزامات تھے اس قسم کے، اور ایپسٹین کے حوالے سے جو ایویڈنس سامنے آیا ہے، ان کی تو بلکہ تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فلور پر ہیں، اپنے گھٹنوں پر ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بچی ہے، کم عمر لڑکی ہے، جس کے اوپر وہ جھکے ہوئے ہیں اور کیمرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ ان کی اس ریپوٹیشن کو تقریباً تقویت دیتا ہے کہ ان کا ایک لمبے عرصے سے ان پہ الزامات رہے ہیں انڈر ایج لڑکیوں کے ساتھ یا بچوں کے استحصال کے حوالے سے، جس کو پہلے تو برٹن نے یا رائل فیملی نے اگنور کیا، پھر دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ اسکینڈل چیز کرتا رہا اور آخرکار یہ اقدامات لینے پڑے کہ انہیں رائل فیملی کے جو اعزازات ہیں یا عہدے ہیں ان سے ان کو الگ کرنا پڑا۔ ایک اور شخصیت جو برطانوی سیاست کی ہے وہ ہے لیبر پولیٹیشین ہے پیٹر مینڈلسن یا لارڈ مینڈلسن۔ ان کے بینک سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں کہ ایپسٹین نے انہیں $25,000 کی 3 پیمنٹس کی تھیں 2009 میں، اور اس وقت تک ایپسٹین کا جو ان کی کنوکشن، ان پہ سوالات سامنے آ چکے تھے۔ پیٹر مینڈلسن کو یا لارڈ مینڈلسن کو 2024 میں دسمبر میں برطانیہ کی حکومت نے سفیر بنا کر بھیجا واشنگٹن، اور اس تعیناتی کے 1 سال کے اندر جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو پھر ان کو اس عہدے سے الگ ہونا پڑا، اور پھر ان کو لیبر پارٹی سے ریزائن بھی کرنا پڑا۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ برطانوی حکومت کی نالج میں تھے۔ آج ہم نے بیان دیکھا ہے برطانوی پرائم منسٹر کا، کیئر سٹارمر کا، جنہیں پارلیمنٹ میں کافی آڑے ہاتھوں لیا وہاں کے ایم پیز نے، اور انہوں نے کنسیڈ کیا کہ اس میں میری بالکل غلط ججمنٹ ہے، ہم سے غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور اب پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا ہے اس اسکینڈل کی وجہ سے کہ شاید برطانوی پرائم منسٹر کا زوال شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑے۔ تو یہ اس اہمیت ہے اس پورے اسکینڈل کی، اور کیسے یہ افیکٹ کر رہا ہے دنیا کے مختلف حصوں میں وہاں کی پالیٹکس کو۔ ہم ایک یہاں پہ بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو تھوڑا اس پہ اور مزید روشنی ڈال۔
جی، تو ہم بات کر رہے ہیں ایپسٹین فائلز کی، جس کا امریکی سیاست میں، برطانوی سیاست میں کئی جگہوں پہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو جمہوریتیں ہیں، اس میں کس طرح سے یہ سینئر پولیٹیشنز، طاقتور لوگ جو ہے وہ اتنے ایسے اسکینڈل میں پھنسے نظر آتے ہیں۔ اچھا، ہم نے کافی شخصیات کے نام لیے، نوم چامسکی کا، جنہیں بہت سارے لوگ دنیا بھر میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک جانے مانے انٹلیکچوئل ہیں۔ جو ای میل سامنے آئی ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ ان کا ایپسٹین سے رابطہ تھا، اور ڈسپائٹ ایپسٹین کی کنوکشن کے، اس کے الزامات جو اس پہ تھے، وہ جیل سینٹنس بھی ان کی چل رہی تھی، وہ ایپسٹین کو مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے اس طرح کی تو اس سے کیسے نمٹا جائے، کیا ضروری ہے کہ ہر الزام کا جو ہے آپ میڈیا میں آ کے جواب دیں، یا کبھی کبھی اس کو اگنور کر دینا چاہیے۔ تو کافی لوگوں کو یہ دھچکا لگا، کیونکہ نوم چامسکی کو بہت سارے لوگ، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا امریکہ کی جو سرمایہ دارانہ نظام کی جو پالیسی ہے اس کی سخت کرٹیک کرنا ہو، چومسکی جو ہے اس کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اور میں دیکھ رہا تھا کئی سارے لوگ جو ان کو کافی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ ہل گئے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ چومسکی پہ کوئی کرمنالٹی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن ان کو اس بات پر حیرت ہے کہ اتنا پڑھا لکھا انسان کیسے ایپسٹین جیسے بندے کے ساتھ رابطے میں تھا، اور اسے مفت مشورے دے رہا تھا کہ آپ میڈیا میں اپنے اوپر جو اسکینڈلز ہے اس سے آپ کس طرح سے نمٹیں۔ میرا یہ کہنا ہے ذرا وسعت کہ یہ آپ کو یاد ہوگا جب پیناما پیپرز آئے تھے اور اس میں بہت سارا ڈیٹا تھا، پوری دنیا کے سیاستدانوں کا تھا، جہاں تک ہم نے اپنے ملک میں دیکھا کہ ان پیناما پیپرز کو یوز کیا گیا ایک ٹرائل کے لیے، اور پھر پیناما کی جگہ اکاما پہ ایک پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا۔ تو یہ جو ڈیٹا ڈمپ ہے، اس کو مختلف لوگ مختلف انداز میں یوز بھی کریں گے، کہیں پہ مس انفارمیشن بھی ہوگی، ڈس انفارمیشن بھی ہوگی، اور میرے حساب سے یہ آپ کو ایک ٹپس دیتا ہے لوگوں کے بارے میں کہ ان کا رہن سہن، ان کی گفتگو کیا تھی۔ لیکن کرمنالٹی پروف کرنا، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ ایک الگ بال گیم ہے، اور وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اور وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اس میں سے جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ کہاں پہ جا کے ختم ہوں گی۔ اچھا، ایک جو پیٹرن ہے وہ واضح ہے ان ساری چیزوں میں۔ اچھا، جیفری ایپسٹین کہ اگر آپ اسرائیل کے عاشق ہو تو آپ ایپسٹین کے یار بن سکتے ہیں۔ آپ انر سرکل میں داخلے کی یہ کنڈیشن تھی لٹریلی۔ ایلن ڈرشووٹس کو آپ لے لیں، باقی سب لوگوں کو لے لیں، اور جتنی یہ ڈونیشنز کرواتا تھا، چاہے خود اپنی طرف سے پیسے شاید نہیں دیتا ہوگا، کسی سے لے کے وہاں دے دیے، اتنے سارے ڈونیشنز گئے ہیں ٹو پرو اسرائیل گروپس یو ایس میں اور یورپ میں۔ تو مطلب یہ باقاعدہ اس لابی کا حصہ تھا۔ انفیکٹ جو ایف بی آئی کا جو ڈیٹا ڈمپ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ہے، اس میں ایک ایف بی آئی کے انفارمنٹ نے کہا ہے کہ سر، نہ صرف یہ پکا اسرائیلی جاسوس ہے، بلکہ ایہود بارک، سابق اسرائیلی صدر ایہود بارک نے خود اس کی ٹریننگ کی ہے۔ اور یہ چیزیں مطلب کافی واضح بھی ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں۔ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں، لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ کون مین ہے، یہ فراڈیا بھی ہے، اس طرح کے کام بھی کرتا ہے، لیکن آخرکار اسرائیل لابی کو اس کی ضرورت ہے، تو کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ہم نے بار بار یہ چیز دیکھی ہے۔ اچھا، 2008 میں جب اس کو کنوکٹ کیا گیا تھا پہلی بار فار سیکس اوفینسز کے لیے، پروسٹیٹیوشن اینڈ سولیسٹنگ پروسٹیٹیوشن کے لیے، تو اس کو صرف 18 مہینے کی پریزن سینٹنس ملا تھا، وہ بھی بڑا ایک مطلب پارٹی قسم کی جیل سیل میں۔ اور اس وقت جو ان کے تھے اٹارنی جنرل اگوسٹا، اس نے باقاعدہ اس میں انٹروین کیا تھا، اور وہاں پر جو ڈاکیومنٹس اس ٹرائل کی ہیں اس میں باقاعدہ کہا گیا تھا کہ نہیں 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 یار، یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا، امریکہ کی نہیں ہے، اسرائیل کے لیے۔ یہ بھی ہوا تھا 2008 کے بعد، حالانکہ اس وقت باقاعدہ کنوکٹ ہوا تھا، رائٹ۔ ویسے تو نارملی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ عمر قید۔ آپ کو 18 مہینے ملے ہیں، تو ظاہر ہے یہاں پہ سم تھنگ از گوئنگ آن دیر، رائٹ۔ اس کے بعد بھی لوگ اس کے ساتھ ملتے رہتے تھے، کیونکہ پارٹیاں بڑی اچھی ہوتی تھی، نیٹ ورکنگ بڑی اچھی ہوتی تھی، اور آپ کو کون سی جگہ ملے گی جہاں پر آپ بل گیٹس کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہو، جہاں پہ اسٹیون ہاکنگز بیٹھا ہوا ہے، صدر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ ڈپلومیٹس، دنیا کے بزنس لیڈرز، ایک اٹریکشن ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے اور نیٹ ورکنگ کے لیے کتنا بڑا ایسٹ ہے۔ اسی لیے تو میں تو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں مانتا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کو قتل کیا گیا۔ وہاں پر بھی بڑی چیزیں ہیں، گارڈ کو چینج کر دیا، سی سی ٹی وی کیمرہ اچانک سے بند ہو گیا، پتہ نہیں کیسے سر، ایک ہی گھنٹے کے لیے، اس کے بعد سب سیٹ ہو گیا۔ کم آن، اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ۔ ایک اور چیز جو اس میں واضح ہے کہ
اور یہاں پر زیادہ تر ویسٹرن ایلیٹ کی ہی بات ہو رہی ہے, امبانی کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ, کہ کس حد تک یہ مورلی بینکرپٹ لوگ ہیں, کس حد تک. ایک تو کہ obviously اسرائیل کو سپورٹ کرنا میرا خیال اس سے زیادہ بڑی مورل بینکرپسی تو ہو نہیں سکتی, لیکن اس بات کو سائڈ پہ رکھو. ابھی ناروے کی رائل فیملی, صرف برٹن کی رائل فیملی کی بات نہیں ہے, ناروے کی رائل فیملی میں بھی ایک سکینڈل چل رہا ہے. تو ناروے کی جو کراؤن پرنسس ہے وہ باقاعدہ, اچھا اینڈ تک اس کے ساتھ دوستی نہیں رہی. اب تو سب کہہ رہے ہیں نا کہ یار غلطی ہو گئی تھی, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ دوستی تھی, وہ اس کو ای میل کرتی ہے, اور یار یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے اس بات کی. وہ کہتی ہے کہ یار میں تمہاری سے ایک ایڈوائس چاہتی ہوں کہ کیا میں اپنے 15 سال کے بیٹے کی وال پیپر پر اڑیاں تصاویر, خواتین کی تصویریں میں دے سکتی ہوں, یہ اپروپریٹ ہوگا؟ کون سی ماں اس طرح کا سوال پوچھ سکتی ہے اپنے 15 سال کے بچے کو, وہ بھی ایپسٹین سے؟ It doesn't make any sense. اچھا اس کا جو بیٹا ہے نا وہ آج کل he has been convicted for rape. یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ ساری ایک نیٹ ورک ہے, ایک سارا ایک بوائز اینڈ ان سم کیس گرلز کلب ہے. اور جب میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے اور اتنے پیسے آ جاتے ہیں, تو جو نارمل حرکتیں ہیں نا کہ یار چلو دوستوں کے ساتھ جا کے کھانا کھا لیتے ہیں, چلے پھر they don't excite you anymore. They don't excite you anymore. آپ کو پھر نیکسٹ لیول چاہیے, پھر نیکسٹ لیول چاہیے. اور جب آپ کے پاس اتنے بلینز ہیں, پوری دنیا آپ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یار میں تو امیون ہوں, میں گاڈ ہوں, مجھے کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر آپ اس کی ای میلز پڑھیں, اسپیشلی جو اس نے اپنی باقی جو جوئش اور اسرائیلی فرینڈس کے ساتھ ہے, اس میں کلیئر زائنزم اور کلیئر جوئش سپریمیسی کی آپ کو بو آئے گی کہ ہاں ہم تو سب سے مہان ہیں, وی آر دا چوزن, وی آر دا بیسٹ. اچھا ریسزم بھی بڑی عجیب قسم کی ہے اس میں, کہ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ جتنی بھی یہ جو لڑکیاں ٹریفک ہوئی ہیں, ان میں سے ایک بھی آپ کو سیاہ فام نہیں ملے گی. لڑکی, ناٹ اے سنگل بلیک گرل ان دی انٹائرٹی. ان کے لیے تو چلے ان کی ریسزم ان کے لیے اچھا ہی ہوا گھوم پھر کے. لیکن یہ بھی کچھ ای میلز میں ہے کہ یار وہ جیسے ایک ٹرمپ کے بارے میں, اب اگر میں خود ویریفائی نہیں کیا کہ یار اگر ٹرمپ آ رہا ہے نا تو وہاں پر مجھے کوئی کالیاں نہیں چاہیے, اس کو کالیاں بالکل نہیں اچھی لگتی. تو اس طرح کی باتیں بھی ہیں, یو نو. اینڈ اگین جتنے بھی لوگ وہاں پر جاتے تھے, اب مسک کا یہ ہے کہ وہ کبھی اس کے جزیرے پر نہیں گیا, آگے پیچھے مل رہا ہوگا, اس نے کوشش کی تھی لیکن اسکیجولنگ ان کی نہیں ہو سکی. لیکن جتنے بھی لوگ وہاں واقعی اس جزیرے پہ جاتے تھے, ایسا ہو نہیں سکتا جو دوسری بار گیا ہے اس کو 100% پتا ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. وہ شاید اس میں شریک بھی تھا, لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے, بٹ دے نیو واٹ واز گوئنگ آن, اور وہ بھی اتنے ہی گلٹی ہیں جتنا یہ گلٹی ہے. اب یہ تو گیا. غسلین میکسویل جو میرے نظر میں اصل موساد انٹیلیجنس ایسٹ ہے, ان کے والد رابرٹ میکسویل تھے ہی موساد ایجنٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے اسرائیلی سافٹ ویئر بیچا تھا ٹو دی US نیوکلیئر لیبز لاس ایلموس میں, ٹھیک ہے. یہ جو ہیں ان کے تھرو لنک بنتا ہے. اور غسلین میکسویل کے بارے میں ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک منیمم سیکیورٹی فیسلٹی میں موو کر دیا ہے, اور کہیں سے لیکس آ رہی ہیں کہ ان قریب ہو سکتا ہے کہ اس کو پارڈن کیا جائے. تو آپ دیکھیں گے ایپسٹین کی بیوی تھی نا, نہیں ایپسٹین کی گرل فرینڈ, ایپسٹین کی گرل فرینڈ. تو یہ کھچڑی پک رہی ہے. آئی تھنک کہ ایک طرح سے ان ساری چیزوں کو ڈمپ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی چیز ڈھونڈ بھی نہ پائے. دیٹ از آلسو اے پاسبلٹی. بہرحال آئی ڈونٹ نو. بہرحال محنت کی یار آپ دونوں نے, کہاں یار آسانی سے کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئیں. ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد کچھ پاکستان کی بات کر لیتے.